बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी को जो है वो जारी रखे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में हमारे जो है वो लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और हम लोग तीसरा अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं सेकेंड ईयर का, जिसका नाम जो है वो है पाकिस्तान, हमारा होमलैंड, हमारा कंट्री, हमारा प्यारा वतन। और हम उसके बारे में दो इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स जो है वो अब तक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान की आवाम, उसकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा था और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की सूरत हाल और उसकी अहम फसलों को देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है पाकिस्तान में मादनी दौलत जो है उसके बारे में। हम जब भी किसी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसकी इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। वहाँ पर पॉपुलेशन की, आबादी की तकसीम को देखेंगे, वहाँ अगर ज़राअत है इंपॉर्टेंट या वहाँ अगर इंडस्ट्रीज़ इंपॉर्टेंट है हम उनको देखेंगे, और वहाँ पर मिनरल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है यानी मादनियात कौन सी पाई जाती हैं, और इसी तरह से जो तिजारत है वो किस तरह की है। ये आप जो है पैरामीटर्स हैं, कंटेंट होगा जो अपने हर मुल्क के अंदर जो है वो देखना होगा। सबसे पहले हम मादनियात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मादनी दौलत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि मादनियात क्या है। एग्रीकल्चर हमने देख लिया, फसलें हैं जो हम लोगों ने, जो किसान उगा रहा है खेतों में। मादनियात क्या है? मादनियात जो है नेचुरली अक्रिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। मादनियात कुदरती तौर पर पाई जाती है, यानी ये मैन मेड नहीं होती, इंसान की बनाई हुई नहीं होती है, कुदरती तौर पर ही वजूद में आती हैं। अमूमन सॉलिड होती हैं, सख्त होती हैं। हमारे पास जो चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्जांपल नमक भी जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये इस सूरत में नहीं निकलता, ये एक सख्त पत्थर की सूरत में निकलता है, जिसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारने के बाद आम यूज़ के काबिल बनाया जाता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब किसी ऑर्डर में कोई स्ट्रक्चर होगा, इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है, केमियाई साख्त होती है। जनरली कंसीडर्ड इनऑर्गेनिक, इनके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होता। कार्बन अमूमन हमारे पास पावर रिसोर्सेज के अंदर लाजमी तौर पर मौजूद होता है। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में 2500 के करीब जो है वो मिनरल्स पाई जाती हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी मादनियात के बारे में हमें आइडिया होगा कि कुदरती तौर पर ये चीज़ें पाई जाती हैं, वजूद में आती हैं, वो सख्त होती हैं, इनके अंदर जो है वो कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन का होना जो है वो ज़रूरी होता है। अब हम पाकिस्तान के अंदर देखेंगे कि क्या है मादनी और तवानाई वसाइल। ये ध्यान में रखिएगा, जो हमारी मादनियात होती हैं, जो हमारी मिनरल्स होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक बेसिक होती हैं जो मेटालिक, नॉन मेटालिक होती है, धाती या गैर धाती, लोहा, जिप्सम, क्रोमाइट, इस किस्म की चीज़ें। और एक होती है हमारे पास ताकती वसाइल, तवानाई के वसाइल, ताकती वसाइल, पावर सोर्सेज जिन्हें कहा जाता है, जिनके जलने से या जिनके जो है वो यूज़ करने से आपको, इंडस्ट्रीज़ को, आपकी गाड़ियों को पावर मिलती है, लाइक पेट्रोलियम, लाइक कुदरती गैस। ठीक है, तो ये दो तरह की सोर्सेज होती हैं। एक वो जो बेसिक होती हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम आ रही होती हैं, और सेकेंड वो जो हमें पावर दे रही होती है, वो पावर इंडस्ट्रीज़ को भी दे रही होती हैं जलने की सूरत में, तो वो पावर रिसोर्सेज हैं। पावर रिसोर्सेज का ही दौर समझे कि आजकल के दौर में मौजूद है। अब हमारे मुल्क में मादनियात का देखें, देखिए मादनियात बहुत ज़रूरी हैं किसी भी मुल्क की सनती तरक्की के लिए, क्योंकि सनतें कहीं ना कहीं चलने के लिए भी उन्हें कोयला, पेट्रोल, गैस इनकी ज़रूरत होती है, और लोहा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, क्रोमाइट, जिप्सम, वायर, कॉपर, इस तरह की चीज़ें जो है उन्हें चाहिए चलाने के लिए, मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत बनाने के लिए। जितनी भी मशीनरी होती है उनके लिए मिनरल्स का होना ज़रूरी है। तो जब तक आपके पास मिनरल्स नहीं होंगी, आप किसी भी किस्म की इंडस्ट्री को नहीं लगा सकते। तो पाकिस्तान में अभी तक पहली बात तो ये है कि जो पावर सोर्सेज हैं, कहा जा रहा है, हम मालूम है कि काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें उस हद तक निकाला नहीं गया जहाँ अभी तक उनकी तलाश का सिलसिला जो जारी है। तो ज़्यादातर क्योंकि वजह क्या है कि कोस्तानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर पहुँचना, वहाँ पर एक महंगे काम होते हैं, बड़ी स्किल्ड पावर चाहिए होती है, बड़ी आपको मजदूर जो हम स्किल्ड चाहिए होते हैं, तजर्बाकार किस्म के लोग चाहिए होते हैं। तो इब्तदा में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उसके पास रिसोर्सेज की भी कमी थी और ऐसे लोगों की भी कमी थी जो कि इस किस्म के रिसोर्सेज को निकाल सकें। तो अभी भी बहुत सारे कबीले भी ऐसे हैं, कबायली इलाका जाते हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो मादनियात हैं वो बलूचिस्तान के इलाकों में मिलती हैं, और बलूचिस्तान के इलाकों में अभी भी कबायली जो है वो सिस्टम है, और वो पसंद नहीं करते कि बाहर के लोग आएँ या कोई गैर मुल्की आए वहाँ पर तलाश करें। तो अक्सर आप सुनते हैं कि जनाब सुई गैस की पाइपलाइन को उड़ा दिया गया, इस तरह की चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि उनका अपना एक कल्चर है, एक उनका अपनी सकाफत है। तो इसकी वजह से अभी तक हम अपनी इन पावर सोर्सेज से, इन सोर्सेज से उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सके
جس طرح سے کہ ہم اٹھا سکتے تھے. یہاں پر وہی بات ٹائپس آف منرلز آ رہا ہے. 2 طرح کی منرلز ہوتی ہیں, بیسک یعنی بنیادی قسم کی معدنیات جو ہمارے عام استعمال میں آ رہی ہیں اور جو انڈسٹریز میں یوز ہو رہی ہیں ایز اے را مٹیریل یعنی ایز اے خام مال. کوئلہ وہ پاور میں آتا ہے, لوہا, جپسم ہے, کرومائٹ ہے, چائنا کلے ہے, اس طرح کی چیزیں. جبکہ پاور ریسورسز میں جو ہے سونا چاندی بھی بیسک میں آتا ہے. پاور ریسورسز وہ ہیں جو جلتی ہیں تو آپ کو طاقت دے رہی ہیں آپ کی انڈسٹریز کو چلانے کے لیے, آپ کی گاڑیوں کو چلانے کے لیے. تو پاکستان میں 2 بہت امپورٹنٹ علاقے ہیں. سطح مرتفع بلوچستان, ہمیں معلوم ہے کہ جو سطح مرتفع کا ایریا ہے وہ ان ایون ہوتا ہے, ایگریکلچر کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت قیمتی معدنیات رکھ کر اس کی جو ان کو اس کو جو ہے ایک قسم کا کہہ سکتے کمپنسیٹ کیا ہوا ہے. سطح مرتفع بلوچستان اور کوہ نمک, سطح مرتفع پوٹوہار, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ آپ کو معدنیات ملیں گی. پیداوار کے لحاظ سے نمک سب سے پہلے ہے, پتھر کا کوئلہ دوسرے نمبر پر ہے, اور تیسرے نمبر پر ہمارے پاس معدنی تیل اور قدرتی گیس ہے. یہ تقریباً اگر 10% نکل رہی ہیں معدنیات میں سے 9% یہ 3 جو ہے وہ ہمارے پاس منرلز ہوتی ہیں. اب امپورٹنٹ منرلز دیکھیں گے. نمک یہ بیسک منرلز میں آتا ہے, اور نمک کا تو نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ زمانے قدیم سے پاکستان میں ہے. ایون کہ آئین اکبری میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے, اور اسے جو ہے وہ ہم لوگ ظاہر ہے کھانے کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے کمپوزیشنز میں استعمال کر رہے ہیں, دوائیوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑی کھیوڑا کی کان کی نمک ہے جو کہ بہت بڑی کان کی نمک ہے, اور اس کے علاوہ جناب کالا باغ, کوہستانی نمک کے سارے علاقے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. آب شور چینوں کی نمک میں, آب شور یعنی وہ کچھ نمکین جھیلیں ہیں جیسے بلوچستان میں ہمون مشخیل ہے جہاں کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے تو نیچے نمک کی کلمیں رہ گئی ہیں, جہاں سے نمک حاصل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے قریب جو ساحلی علاقے ہیں مکران اور لسپیلا, وہاں پر بھی پانی کو ایک جگہ پر اسٹور کیا جاتا ہے. ساحلی علاقوں کے قریب وہاں سے پانی ایواپریٹ ہو جاتا ہے یعنی ہمیں تبخیر ہو جاتا ہے, پانی اڑ جاتا ہے, اور پیچھے جو ہے وہ نمک کی کانیں کلمیں جو ہے وہ حاصل کر لی جاتی ہیں. پھر سب سے پہلے نمک آپ نے دیکھا, یہ پاکستان آپ کی بک کے اندر میپ ہے جس میں پاکستان کے اندر ڈفرینٹ معدنیات کو دکھایا گیا ہے. لوہا, کرومائٹ, چٹان نمک, ان کے ساتھ کی بنائی گئی ہیں. جیسے یہ جو ہے گندھک کی ہے, یہ جہاں پر یہ یہاں پر موجود ہے. تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, اس کو دیکھیے گا. چینی مٹی ہے تو اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس کو دیکھیے گا, اور پھر دیکھیے گا وہ کہاں پر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. جیسے جپسم ہے, یہاں پر جپسم جو ہے موجود ہے جیپ کا آباد میں. اس طریقے سے ڈفرینٹ ان کی ہیں, ان کی سے آپ دیکھ لیں گے کہ لوہا کہاں پر ہے, جو نمک ہے وہ کہاں پر ہے, تو تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا. اسے دیکھیے گا آپ. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نمک کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں, جمپ کر رہے ہیں پاور سورسز کی طرف. وہ ہے سب سے پہلے کوئلے کا جو ہے علاقے, جو اس کے کان کنی کے علاقے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. اکثر شارٹ کوسچن میں آتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو تیار کر لینا ہے. اکثر شارٹ کوسچن میں آیا ہوتا ہے 2 نمبر کا کہ پاکستان میں کوئلے کے اہم علاقے کون سے ہیں. تو یہ جناب 3 علاقوں کا نام ہے. کوہستانی نمک جس کے اندر کچھ علاقے ہیں, یہ جناب ہمارے موجود ہے پنجاب میں. اس کے بعد ہمارے پاس بلوچستان کا علاقہ, شمال مشرقی بلوچستان, اس کے کچھ علاقے ہیں. جہاں اکثر آ جاتا ہے کہ شمال مشرقی بلوچستان میں کوئلے کی پیداوار کے اہم علاقے کون سے ہیں, تو آپ یہ لکھنا ہے. پھر سندھ میں کوئلے کی کانیں ہیں, اور بڑے علاقے ہیں خاص طور پر لاکھڑا کی اور جو جھمڑ بیٹنگ کوئلے کی کانیں, بلکہ سندھ کی بڑی کوئلے کی کان ہے لاکھڑا کی جو کان ہے. اکثر شارٹ کوسچن میں بھی آ جاتا ہے, ایم سی کیوز میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی سندھ کی کوئلے کی کان کون سی ہے, تو وہ لاکھڑا کی ہے. پاکستان میں 6 قسم کے کوئلے کی کمی ہے. اس میں کاربن کی کمی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ دھواں جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جب جلایا جاتا ہے تو زیادہ دھواں آتا ہے. تو اتنا ایسا نہیں ہے کہ اس کو جناب کارخانوں میں استعمال کر کے اس کے اندر سے انرجی پروڈیوس کی جائے. زیادہ تر یہ جناب اینٹیں پکانے کے بھٹے وغیرہ میں کام آتا ہے. یہ اچھی کوالٹی کا کوئلہ نہیں ہے. یہ اب آپ پاور سورسز پڑھ رہے ہو جو کہ جل کر آپ کو کوئی نہ کوئی توانائی مہیا کر رہی ہے. اسی صورت میں اسی ہی کی دوسری کیٹیگری ہے, یعنی پاور سورسز کی دوسری کیٹیگری ہے, وہ ہے معدنی تیل. معدنی تیل جناب کروڈ آئل جب نکلتا ہے اس کے زمین کے اندر سے, تو اس فارم میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈائریکٹ یوز کریں. اسے صاف کیا جاتا ہے. پاکستان میں کئی کارخانے ہیں جو تیل کو صاف کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو تیل نکالا جا رہا ہے اس کی کوانٹٹی کم ہے اس کے مقابلے میں جتنی کس کی ضرورت ہے. 6 بڑے تیل کی کنویں ہیں جہاں سے کچھ تیل نکالا جا رہا ہے, یہ پنجاب میں ہی ہے.
اکثر یہ بھی شارٹ کوشچن میں آ جاتا ہے کہ معدنی تیل پاکستان میں معدنی تیل کے اہم ذخائر کون سے ہیں. جناب یہ 6 علاقوں کے نام ہیں، یہ سارے کے سارے پنجاب میں ہیں، آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے. تیل صاف کرنے کے 3 کارخانے بھی کام کر رہے ہیں جو کہ مورگا راولپنڈی میں ہے، پاکستان ریفائنری ہے، اور نیشنل ریفائنری لمیٹڈ جو کہ کراچی میں ہے. تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، یعنی کہ تیل کے جو کنویں ہیں ان کے بھی اور تیل کے صاف کرنے والے کارخانے بھی، یہ شارٹ کوشچن میں آ جاتے ہیں. چنانچہ پاور ریسورسز یعنی توانائی کے وسائل، پہلا آپ نے دیکھ لیا کوئلہ، سیکنڈ معدنی تیل، اور اب ہم دیکھیں گے قدرتی گیس. تینوں ریسورسز میں جو سورس جو ذریعہ ہمارے پاس سب سے زیادہ موجود ہے اور جس کو ہم یوز بھی کر رہے ہیں وہ قدرتی گیس کا ہی ہے. 1952 میں بلوچستان میں ایک سوئی کے مقام ضلع سبی میں جو ہے، جو گرم ترین علاقہ ہے سبی کے نام سے اب آپ لوگ اویئر ہوں گے، سبی گرم ترین، جیکب آباد سبی گرم ترین علاقوں میں سے ایک ہے. وہاں پر جناب آئل کی تلاش کا کام جاری تھا جب گیس جو ہے وہ ملی، اور یہ دنیا کے بڑے ذخیروں میں سے ایک ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا ذخیرہ یہاں پر پایا جاتا ہے. یہاں پر تقریباً جو ہے 170 ملین کیوبک میٹر جو ہے وہ گیس موجود ہے، اور یہ یہاں سے پھر کافی علاقوں میں اس کو جو ہے پائپ لائنوں کی مدد سے پہنچایا جا رہا ہے. یہاں پر جناب بہت سارے گیس کے کام کرنے کے لیے بہت ساری ایسی ایجنسیز اور ایسی جو ہے کمپنیاں ہیں جو ابھی بھی پاکستان کے دیگر علاقوں میں تیل اور گیس کو ڈھونڈنے کے لیے کام کر رہی ہیں. اور یہاں پر پاکستان کی کل پیداوار بھی 2015-16 کی ان کی جو ہے وہ ملین کیوبک میٹر سے ان کے اپنی یونٹس میں جو ہے وہ دی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک کرومائٹ، یہ ایک دھات ہے، ٹھیک ہے. جو اب آپ نے پاور سورسز مکمل ہو گئے، آپ اسے الگ سے تیار کریں. سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ پاکستان کی اہم طاقتی معدنیات کون سی ہیں، اس میں ہم کنفیوز ہو جائیں گے. کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں نے ابھی اس کو کلاسیفائی کر لیا ہے کہ جو ہے ہمارے پاس جو بیسک منرلز ہیں وہ کون سی ہیں اور پاور ریسورسز کون سی ہیں. 3 آپ نے پڑھی ہیں، کوئلہ، تیل، معدنی تیل اور قدرتی گیس. اب آپ بیسک یعنی بنیادی معدنیات پر واپس آ رہے ہیں جس میں کرومائٹ ہے، دھات ہوتی ہے، یہ جناب زیادہ تر بلوچستان کے علاقے میں پائی جاتی ہے. لوہا، یہ بھی ایک دھات ہے، یہ بھی بیسک یعنی بنیادی معدنیات میں آئے گا. یہ جناب اس کے اہم علاقے ہیں، یہ بھی شارٹ کوشچن میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک اور بات، لوہا بہت امپورٹنٹ چیز ہے سب سے زیادہ ہماری انڈسٹریز کے لیے، کیونکہ ہر قسم کی مشینری، ہر قسم کے آلات میں لوہا کا استعمال کہیں نہ کہیں موجود ہے. لیکن پاکستان کے ہاں جو کوئلہ موجود ہے وہ ابھی اتنا منافع بخش نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو کوالٹی وہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ابھی بھی کوئلہ باہر سے منگوانا پڑتا ہے. جپسم کی جو ذخائر ہیں وہ کوہستانی نمک یعنی پنجاب میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کے پی کی میں پائی جاتی ہیں، مغربی پہاڑ یعنی کے پی کی میں ہے. جو کوہستانی نمک ہے ان میں علاقے کھیوڑا، ڈنڈو، داؤد کھیل ہے، اور جو مغربی پہاڑ امپورٹنٹ ہے جہاں سے جپسم نکالا جاتا ہے اس میں کوہات، روڑی وغیرہ کے علاقے شامل ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہے کچھ پہاڑی علاقوں میں بھی موجود ہیں اور اس کا ذکر جو کیا ہوا ہے. اینڈ میں انہوں نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی معدنیات کو ذکر اکٹھا کر دیا ہے، جیسے سفید قسم کا سنگ مرمر، پاکستان کے ہاں کا جو ماربل ہے وہ بڑا پسند کیا جاتا ہے اور ڈفرینٹ علاقوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. سرما بتایا گیا ہے، ڈفرینٹ دھاتوں کا ذکر کیا ہے، ایسبسٹوس کا بتایا گیا ہے جو کہ قیمتی پتھر ہوتے ہیں. اس نے باغ کے شمال میں چائنا کلے یعنی چینی مٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں پائی جا رہی ہے. تو اینڈ والے پیراگراف میں کچھ اہم معدنیات کا ذکر کیا ہے جو پاکستان کے کچھ اہم علاقوں میں پائی جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ آپ کے جو ریسورسز کا ذکر ہے وہ مکمل ہو جائے گا. یہ طاقتی وسائل، یا آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا 3 طاقتی وسائل ہیں، کوئلہ، قدرتی گیس اور تیل کا. تو یہاں پر ہے موجود، اسے آپ دیکھ لیجیے گا. جیسے قدرتی گیس کا ذکر ہے، یہ جہاں جہاں پر موجود ہوگی یہاں پر، ٹھیک ہے، کوئلہ. تو آپ اس سے یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور یہاں سے آپ اس کی لوکیشن کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا آپ لوگ. اس کے بعد ہے ہمارے پاس توانائی کے ذخائر. پاور سورسز وہ ہیں، ان کے علاوہ بھی توانائی کے جو ہیں وہ ذرائع ہمارے ملک میں موجود ہیں، اور وہ ہے الیکٹریسٹی. بلکہ آپ 4 چیزوں کو کہہ سکتے ہیں جن سے ہمیں آج کل پاور ملتی ہے: کوئلہ، معدنی تیل، قدرتی گیس اور الیکٹریسٹی یعنی بجلی. اب بجلی ہمارے پاس کس کس فارم میں جو ہے وہ آتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں تو بجلی کے بغیر کنسیپٹ ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی ترقی کا یا ایون ہماری زندگی کا. تو پن بجلی ہمارے ہاں جو پائی جا رہی ہے، توانائی جو الیکٹریسٹی، وہ کون سے سورسز میں؟ وہ 4 صورتوں میں ہے. پن بجلی جو جناب دریاؤں پر بند باندھ کر بنائی جاتی ہے. ضروری ہے کہ وہ اونچا علاقہ ہو، پہاڑی علاقے ہوں، تاکہ دریا کے چلنے کی سپیڈ زیادہ ہو، پانی بھی موجود ہو.
تو اس سے جو بجلی بنائی جا رہی ہے وہ پن بجلی کراتی ہے. یہ ایک اور شارٹ کوسچن آپ کے پاس آ گیا کہ پاکستان کی اہم پن بجلی کے منصوبے کون سے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ 6 ڈیمز کا ذکر ہے, آپ نے یہ جواب میں لکھ دینا ہے. اس کے بعد ہے تھرمل پاور, جو کہ کوئلہ, قدرتی گیس یا معدنی تیل سے جو الیکٹریسٹی یعنی بجلی بنائی جاتی ہے. یہ حرارتی بجلی گھر کراچی, فیصل آباد وغیرہ میں موجود ہے. اس کے بعد ہے نیوکلیر پاور, جو کہ نیوکلس کی طاقت کو یوز کر کے بنائے جا رہے ہیں. کراچی میں کراچی نیوکلیر پاور پروجیکٹ کینب کے نام سے ایک مشہور ہے, جہاں پر اٹامک انرجی سے جو ہے وہ نیوکلیر جو ہے وہ پاور بنائی جا رہی ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس روایتی توانائی. روایتی توانائی میں کیا ہے؟ سورج کی روشنی, شمسی توانائی, ہوائی سولر پینلز کو یا ہوائی توانائی یعنی ونڈ پاور کو استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں کا موسم زیادہ رہتا ہے, اور سال کے بیشتر حصے میں ہمارا جو کلائمیٹ ہے, جو ہمارا اسکائی ہے, وہ آسمان صاف رہتا ہے, بادل وغیرہ نہیں ہوتے. تو سورج کی روشنی سے, سولر پینل سے جو ہے اس کی توانائی کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے عام الیکٹریسٹی میں. اسی طرح سے ہمارے جو سندھ اور جو بلوچستان کے علاقے ہیں, وہاں پر ساحلی علاقے, وہاں پر سمندر سے جو ہوائیں آتی ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی ہیں, تو وہاں پر ونڈ ملز یعنی پون چکیاں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں, جو کہ چلتی ہیں. ان کے چلنے سے جو انرجی ہے ونڈ پاور کی, اس کو کنورٹ کر کے الیکٹریسٹی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ 4 طریقے ہیں. یہ ایک اور شارٹ کوسچن ہے, آ جاتا ہے کہ پاکستان کی توانائی کے اہم ذرائع کون سے ہیں, تو یہ 4 ہیں. توانائی کے سورسز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں, لیکن توانائی کے معدنیات ہیں, اگر طاقتی معدنیات کا ذکر ہوگا تو پھر وہ جو ہیں آپ کے پاس کوئلہ, معدنی تیل اور قدرتی گیس ہے. تو تھوڑا سا چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, سمجھ کے سوال کو کرنا ہے. صرف معدنیات نہیں دیکھنا ہے کہ انہوں نے بنیادی پوچھی ہیں یا طاقتی پوچھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ نے سوچ سمجھ کر سوال کو اٹیمپٹ کرنا ہے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, جس کے اندر اکثر آپ کے شارٹ کوسچن آتے ہیں, جو میں نے ساتھ کے ساتھ آپ کو بتا بھی دیے ہیں. تو یہ جو ہے آپ لوگ اس کو ریڈ کرو گے اور اسے یاد بھی جو ہے وہ کرو گے. دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ پھر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ امپورٹنٹ ٹاپک کو دوبارہ سے کور کیا جائے, اور پاکستان کی جو ہے وہ ان کی انڈسٹریز کے بارے میں جو وہ پڑھا جائے گا. اپنا خیال کیجیے گا, اور ساتھ کے ساتھ پڑھتے رہا کریں اور یاد بھی کرتے رہا کریں. اللہ حافظ.